बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तानी कौम को दो सरप्राइज़ मिले हैं। पहला सरप्राइज़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने DGISPR के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। और दूसरा सरप्राइज़, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो ज़िम्बाब्वे से मैच हार गई 1 रन से। अब एक सरप्राइज़ जो है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लेजेंट हो, कुछ लोगों के लिए अनप्लेजेंट हो, लेकिन जो दूसरा सरप्राइज़ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ही अनप्लेजेंट सरप्राइज़ है। और अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की सियासत में भी एक तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और दूसरी तरफ ज़िम्बाब्वे की टीम है, और पता नहीं ये ज़िम्बाब्वे की टीम जीतेगी या हारेगी, पता नहीं अब ज़िम्बाब्वे की टीम कौन सी है। तो ये जो आज पाकिस्तान की सियासत है ये एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातों की वजाहत करने पर मजबूर कर दिया गया है, और एक ऐसी जमात के बारे में वजाहत की जा रही है जो फेडरेशन की 4 इकाइयों में हुकूमत कर रही है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौजी क़यादत आमने सामने आ गए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, और सलमान अहमद साहब जो कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बराए कल्चर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो और सलमान साहब आप भी इजाज़त दें, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ये हम क्यों ये तासुर ले रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत और इमरान खान आमने सामने आ गए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है ये क्या है, एक छोटा सा आप क्लिप देखें। इन्होंने हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादक। आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़हरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। लिख के हमें धमकी दी गई है। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हमें यहाँ कहा गया कि जी हम न्यूट्रल हैं, ताकत आपके पास है और हम न्यूट्रल हैं। लफ्ज़ एपॉलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाक है। अब मेरा खुर्रम साहब सवाल आपसे ये है कि अगर DGISI को और DGISPR को मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें वो पॉलिटिकल इश्यूज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, इसलिए फ़ौजी क़यादत को ख़ुद पब्लिक के सामने आके अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ा? ये वजह नहीं है। वजह ये है कि सियासतदानों की गुफ्तगू में ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने 35 पंक्चर के मौके पे और बेशुमार जो इल्ज़ामात हैं वो सियासी बयान कह के वो अपने झूठ को जस्टिफाई करते रहे हैं। तो जो सियासतदानों की गुफ्तगू है उसमें फिर भी अवाम के जहन में कोई ना कोई शुबा रह जाता है। इसलिए आज जो कम अज़ कम, और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो साइफ़र है वो सियासी गुफ्तगू नहीं है। साइफ़र एक पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का मामला था। आज से ठीक 7 माह पहले, 27 अक्टूबर है, 7 माह पहले जिस फितने और फसाद का आगाज़ इमरान खान ने किया था, बिल आखिर आज उसका एक फ़ैसला कुन उसका वाटरलू हुआ है कि हमें अब कौम को समझ आनी। तो वाटरलू जो है वो आप लोगों ने तो नहीं ना किया, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने तो नहीं किया, वो तो 2 फौजी अफसरान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है। जी देखिए, यही बात है कि मैंने फिर कहा कि हम तो ये बात तो पहले दिन से कह रहे हैं कि गलत है, झूठ है, लेकिन बिल आखिर एक फ़ैसला कुन तौर पर जब एक फितना जब फसाद की सूरत इख्तियार करने लगा तो फिर उन्हें बिल आखिर मजबूर होकर ये बात करनी पड़ी। तो आज एक तो ये है कि ये जो साइफ़र का जो पूरा झूठ और फितना था आज उसका इख्तिताम हुआ है। दूसरा जो है, आपको मालूम है कि अरशद शरीफ साहब के मामले में भी एक बड़ी अहम बात जो सामने आई है
کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ جی TTP کا ایک فیکشن انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت، اور جس طرح عمران خان نے خود کہا کہ میں نے کہا تھا، وہاں بھی ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے جس کا ذکر کم ہوا لیکن بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین کی سربلندی نے ایک چھوٹا سا قدم آگے بڑھایا جب آج اعتراف کیا گیا کہ ہمیں اپنی حدود میں رہنا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ آئی تھنک اوور آل آج کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی غیر معمولی تھی، اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن اب سائفر کا نام جو لے گا وہ اب واضح ہو گیا کہ وہ ایک مکمل طور پر جھوٹ گفتگو تھی۔ اچھا مشتاق صاحب ذرا سنیں کہ DGI ایک میر صاحب سوال میں ایک چیز رہ گئی، دیکھیے جو ارشد شریف صاحب کی موت سے جو تعلق اس پہ بعد میں بات وہ یہ کر ہے لیتے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ ان کو بھی مس گائیڈ کیا عمران خان نے۔ اچھا اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ جو DGI نے ایک اور بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہا انہوں نے۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ مشتاق صاحب کیا آپ کو یہ لگا کہ آرمی چیف کو میر جعفر کہا گیا اس لیے ISI اور ISPR کے سربراہوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور وضاحت کی کہ یہ تو ہمیں رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں اور دن کے وقت ہمیں میر جعفر کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ابتدا میں کہ یہ پریس کانفرنس مریم اورنگزیب اور وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب ان کو کرنا چاہیے، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اگر یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یہاں پہ ہیں تو یا نظر آنا چاہیے کہ یہاں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے DGI بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، DGI SPR بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ وزیر دفاع کا اور وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں کچھ ایسے تو DGI اور DGI SPR سے مدد دی جا سکتی تھی، اس لیے کہ یہ ایک فل پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ مسئلہ شروع ہوا ہے دو تعیناتیوں سے۔ ایک تعیناتی اکتوبر کے اندر جب DGI کی تعیناتی شروع ہو گئی، وہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا، اور دوسری تعیناتی جو ابھی نومبر میں ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بنیادی ایشو تو دو تعیناتیوں کا ہے کہ پہلے ایک تعیناتی کی گئی، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے، اور اسی سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ باقی کہانیاں ہیں وہ سائفر کی، ریجیم چینج کی اور امریکی سازش کی، یہ صرف کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ اکتوبر 2021 کی تعیناتی سے شروع ہو گیا ہے کہ میں اپنی مرضی کی تعیناتی کروں گا، اور فوج کا اپنا ایک چین آف کمانڈ ہے ان کے اپنے، وہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے تھے۔ اب نومبر کی تعیناتی جو ہے اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ بالکل جو بات کہی گئی ہے کہ یہ تو 5th جنریشن واریر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا تھا، جب میں خود ایکسٹینشن کے خلاف سینٹ میں کھڑا تھا تو کہا گیا تھا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ PTI والوں نے کہا بالکل، اور ان کی آپ DP کے اوپر چلے جائیں، منسٹرز کی، وفاقی منسٹرز کی تصویریں جو ہیں DP کے اوپر وہ آرمی چیف اور DGI کی تصویریں ہوتی تھی وفاقی منسٹرز کی۔ لیکن جب آپ کی بات نہیں مانی گئی یا آپ کے ساتھ ذاتی چیزوں کے اوپر اختلافات شروع ہو گئے تو آپ نے ان کو جانور اور نیوٹرلز اور میر جعفر اور میر صادق اور پتہ نہیں کیا کہا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دو چہرے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا پبلک کے اندر ایک چہرہ ہو کہ میں جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے لیے کر رہا ہوں، سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہا ہوں، اور جب بند دروازوں کے سامنے کہیں کہ بھائی مجھے اقتدار دو اور مجھے حکومت میں لاؤ، تو یہ دو چہرے نہیں ہونی چاہیے۔ جی سلمان احمد صاحب، آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ DGI نے پریس کانفرنس کی اور ایک ایسی جماعت کے خلاف کے بیانیے کے خلاف پریس کانفرنس کی جو پاکستان کی فیڈریشن کے 4 یونٹس میں جس کی حکومت ہے،
पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपके ख्याल में इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी शुक्रिया हामिद भाई, आपने दावत दी। हामिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, 9 अप्रैल को रात के 12 बजे जो है उसको रजीम चेंज की गई। एक बैरूनी साजिश थी। यहाँ के मीर जाफर, मीर सादिक लोटों के साथ मिलके एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया, जिसके अंदर 60% जो लोग हैं वो बेल पे हैं। और दूसरा हामिद भाई, मैंने लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज हमारे गेस्ट जो हैं खुर्रम दस्तगीर, इनका वीडियो प्लीज चला दें, जो इन्होंने आज से 3 या 4 महीने पहले इन्होंने सच बोलने का जज्बा दिखाया और उसमें उन्होंने कहा कि हम लाए गए हैं, हमें धक्का दे के लाया गया है, क्योंकि इमरान खान NRO देने से उन्होंने पीछे नहीं हटना था और अगले 15 साल इमरान खान ने हुकूमत करनी थी, इसलिए हम लाए गए हैं। ये प्लीज एक वीडियो जरूर दिखा दें जो खुर्रम दस्तगीर की वो जो बात है। अब आ जाएं आप के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। हमें भाई, हमने पिछले 6 महीने के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखी हैं। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे याद है कि जैसे खान साहब की गवर्नमेंट गिरी है, DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने आके कहा कि अब जो है मुस्तहकम हो गया है, ये रुपी और डॉलर भी मुस्तहकम हो गया है और हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इनका DG ISPR का बनता था ये, कि वो क्या आके शो करना चाह रहे थे? आप एक गवर्नमेंट को लेके आए हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी जगह आप उनके लिए डिफेंस के लिए आए हैं। अच्छा, फिर बीच में कितनी दफ़ा हमें बताया गया हामिद भाई कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी अमेरिका में भी जाके ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या ज़रूरत पड़ रही है ये कहने की, मुझे ये बताएं। और फिर हामिद भाई, जो पिछले 6 महीने के अंदर मैं तो देखें, मैं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज लाहौर में था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, जब जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ था, तो वो मुझे याद है एज ए स्टूडेंट 19-20 साल पे कि वो एक सबसे स्याह दौर था इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए सबसे स्याह दौर था। लेकिन हमें भाई जो पिछले 6 महीने के अंदर मैंने देखा है और मैंने जो खुद तजुर्बा किया, 25 मई को एक पुरअमन लॉन्ग मार्च थी जी। एक चेयरमैन इमरान खान जो है, जिन्होंने 26 साल के अंदर हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, उस पे टेयर गैस, उस पे रबर बुलेट्स, उस पे 3 बंदे शहीद हुए। सलमान भाई, अभी आपसे सवाल ये है कि ये तासुर क्यों लिया फौजी क़यादत ने कि इमरान खान आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कहते हैं? आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिल रहा है कि आप जो इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग जिन्होंने उनके साथ वफादारी तब्दील की, आप उनको मीर जाफ़र कह रहे हैं, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कहते हैं। अच्छा हामिद भाई, देखें, जो सच बोलना चाहिए कि कितनी दफ़ा खान साहब ने जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और पब्लिकली ये बात लोगों को दोहराई है कि मुल्क की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स यानी कि PTI, सबसे पॉपुलर लीडर यानी कि चेयरमैन इमरान खान, और मुल्क की सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है यानी कि फौज, उसको कभी भी आमना सामना कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, हमेशा अलाइनमेंट में होना चाहिए। क्योंकि एक मुल्क जो है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस और जो सबसे ताकतवर इदारा है उसको साथ चलना है। तो ये उन्होंने बार बार 50 साल पहले का एग्जाम्पल दिया कि जब मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के साथ जब आई फौज के साथ, तो क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान चला गया। और खान साहब कहते हैं मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और जो मुल्क की जो इंस्टीट्यूशन है उसके दरमियान कोई कोलिजन आए। तो ये तो नहीं, लेकिन आपका जमहूरी हक है आइन में रह के आप प्रोटेस्ट, रैली, जलसा, जुलूस, 2 इलेक्शन आपने देखे कि 17 जुलाई को हमें भाई इनकी पूरी कोशिश धांधली करने के बावजूद, इलेक्शन कमिश्नर इनका है, इंटीरियर मिनिस्टर इनका, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो शहबाज शरीफ का बेटा इनका,
پیچھے سے ساری مدد کے باوجود خان صاحب نے لینڈ سلائڈ وکٹری میں 15 سیٹیں لی اور وہ پنجاب کا پروونس آ گیا. پھر ابھی جو ریفرینڈم ہوا ہے اتوار والے دن, آپ نے لینڈ سلائڈ ایک عمران خان اور پی ڈی ایم دوسری طرف کو بیڑا غرق کر دیا, اور اب یہ بھاگ رہے ہیں. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کس طرح کے ڈیموکریٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن سے ڈرتے ہیں؟ آپ عمران خان کو الیکشن میں آ کے ہرائے نا. یہ پچھلے دروازے اور لوگوں کو آگے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ جا کے کچھ بولیں. تو یہ بزدلی ہے اور یہ مارشل لا ہے, یہ فیشزم ہے. میں نے وہ تو بات کی نہیں جو ابھی ارشد شریف کی ہے, کیونکہ ارشد شریف پہ بات کرتے ہیں. ہاں, میں صرف یہ نہیں, میں ہمیں بھائی صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپ کی صحافی برادری میں, سول سوسائٹی میں میرے پہ رانا ثناء اللہ نے جو ایف آئی آر اور وہ جو سائبر کرائم کے نوٹسز بھیجے ہیں, میرے 85 سال کے والد اور 80 سال کی والدہ کو دھمکیاں دی ہیں کہ تمہارے بیٹے کو جیل میں ہم ڈال دیں گے, ہم بند کر دیں گے, اس کو ٹویٹ نہ کرے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ جمہوریت چاہتے ہیں؟ پاکستانی عوام جو ہے بالکل تیار نہیں ہے, اور وہ باہر نکلے گی, اور انشاءاللہ لانگ مارچ پہ آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں لوگ نکلیں گے. کروڑوں لوگ نکلیں گے. خرم صاحب, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا نافذ ہے. یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ فاشسٹ جماعت جس نے بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ توڑا ہو, جس نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا ہو, جس کے کارکنوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی ہوں, وہ کہیں سے بھی پرامن احتجاج کا ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کر سکیں. نہیں کر سکتے. 2014 میں آپ سے چند قدم دور پہ یہ سارے, اور اس جماعت کے کارکنوں نے, اب یاد کرانا پڑے گا کیونکہ ہم جیو پر بیٹھے ہیں, کہ اس بلڈنگ کے اوپر کتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر پھینکے اس جماعت کے کارکنوں نے. تو پرامن تو نہیں ہے یہ تو سارا کلیم جو ہے. لیکن وہ سلمان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں لایا گیا, اور وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ چلایا جائے. وہ میں تو چلا دیں وہ میں چلا دوں گا, لیکن پہلے آپ اپنا بتائیں نا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لایا گیا ہے. واقعی میں نے بالکل نہیں کہا ہمیں لایا گیا. اچھا, میں نے کہیں بھی نہیں کہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بجائے یہ کہ ہم اس پر بحث کریں, آپ وہ چلا دیں کہ میں نے کیا کہا تھا, تاکہ ہمارا معاملہ صفا. ایشو صرف یہی ہے کہ یہ جو کام لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں, اصل جس کی الزام دیتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. فاشسٹ یہ ہیں. عمرانی فتنہ مکمل جھوٹ اور منافقت پر قائم ہے. یہ ثابت ہو گیا نا کہ باہر تو کہتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں, اندر آ کے کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا کسی نے, خدا کے لیے نہیں لینا. تو اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ بار بار ثابت ہوا ہے اسی سائفر کے حوالے سے, ارشد شریف کے حوالے سے. دیکھیں ارشد شریف کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. ارشد شریف پر 10-12 جو مقدمے قائم ہوئے تھے وہ کس نے قائم کیے تھے؟ جی ہماری حکومت میں ہوئے تھے. تو کیوں قائم ہوئے تھے؟ جی نہیں, میں اس کا دفاع نہیں کروں گا, میں کر سکتا ہوں. یہ سلمان احمد صاحب پہ بھی مقدمے قائم ہوئے. نہیں, ایف آئی اے ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے. ہم اظہار رائے کی آزادی کے قائل ہیں. اگر یہ مقدمے قائم ہوئے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہے وہ پاکستان سے باہر ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. یہاں آپ سے چند میل دور اسی دارالخلافہ میں, لیکن فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی ہے. جی وہ ان کے پاس حقائق ہیں تو بتائیں, لیکن میرے پاس تو فیکٹ ہے. میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے 2 میل دور عمران خان کی حکومت میں ابصار عالم کو گولی ماری گئی. یہ فیکٹ ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہاں سے چند میل دور اسد طور کے گھر پر لوگوں نے گھس کر اس کو صدوکوب کیا. یہاں سے چند میل دور اس دارالخلافے میں متی اللہ جان پر لوگوں, اس کو اغوا ہوا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اس کو پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا. اور اسی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں درجنوں جرنلسٹ ہیں اور اینکرز ہیں جن کے پروگرام بند ہوئے, غلط ہوا, نکال دیا گیا. اگر غلط ہوا تو آپ کے دور میں بھی یہی کام ہو رہے ہیں, یہ غلط ہے نا پھر؟ نہیں دیکھیے, ہمارے دور میں اللہ کا کرم ہے کسی کو گولی نہیں لگی. وہ سارے لوگ جن سے ان کے پروگرام چھینے گئے تھے وہ ٹیلی ویژن پر واپس آئے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, چاہے وہ ہمارے صابر شاکر کیوں پاکستان سے باہر چلا گیا. جی میں نہیں جانتا. دیکھیں یہاں ارشد شریف پر بھی الزام یہ تھا کہ حکومت نے کچھ کیا, لیکن اب تو آج کی پریس کانفرنس میں واضح ہوا ہے کہ ارشد شریف کو باہر بھجوانے میں سب سے بڑا رول خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس تھریٹ لیٹر کا ہے کہ بھی تمہیں طالبان کا ایک سیکشن مارنا چاہتا ہے. مشتاق صاحب, آپ سینٹ میں اکثر بولتے ہیں ان ایشوز پہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو آزادی صحافت کی اور انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں بہتر ہو گیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں ایک جیسی ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے ہائیبریڈ ڈیموکریسی رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نقیب اللہ مسعود کے قاتلوں کا پتہ چلا,
آپ دیکھ لیں کہ ساہیوال کے جو واقعہ ہوا، اتنا اندوہناک واقعہ، عمران خان کی حکومت تھی نا، اس کا پتہ چلا، اس کے قاتل طاہر داوڑ، جو طاہر داوڑ کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، ملتان سے بنو سے خوست سے جلال آباد قتل کر دیا گیا، اس کا کچھ پتہ چلا؟ اسی طرح جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو اتنی زیادہ پابندیاں لگی، آپ کو آف ایئر کیا گیا، مطیع اللہ جان کی بات آئی، اسد طور کی بات آئی، ابصار عالم کی بات آئی، ان سب کا کبھی قاتل کبھی مجرم بنو گرفتار جیل کو نہ بھولیں کہ وہاں حملہ کر کے درجنوں طالبان کو رہا بزور طاقت کروایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں پھر بعد میں جب وہ اقتدار سے اترتے ہیں کہتے ہیں ذمہ داری تو ہماری تھی، اختیار ہمارا نہیں تھا۔ تو بھائی جب ذمہ داری آپ کی تھی اور اختیار نہیں تھا تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ وہاں بیٹھ جائیں؟ اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیشہ سے ہماری حکومتوں کے دور حکومت میں جو پریس ہوتا ہے وہ ہتھکڑیوں، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اور شہباز شریف کی حکومت میں کوئی فرق نہیں؟ مجھے کوئی فرق، جو پریس فریڈم ہے اور جو صحافیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اس حوالے سے مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لینا کہ کیا فرق ہوا ہے، صورتحال یہاں بھی اسی طرح جاری ہے اور اس زمانے میں بھی اسی طرح جا رہی تھی۔ ہر اختلافی آواز کو دبایا جاتا تھا، ہر اختلافی آواز کو خطرات کا سامنا اور یہ ہوتا سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے میں ہیں، سینیٹر صاحب سے بساط احترام اختلاف کروں گا، وہ ساری آوازیں جو عمران خان نے بند کروائی تھی وہ واپس آن ایئر آ گئی۔ لیکن خرم صاحب برا نہ منائیے گا نا، یہ سلمان احمد صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو ان کے پیچھے ایف آئی اے کیوں لگی ہوئی ہے؟ ان کے 85 سال کے والد جو ہیں ان کو کیوں دھمکیاں دیتی ہے؟ ان کی اہلیہ محترمہ کے پیچھے ایف آئی اے کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو جب چیک کریں گے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہی ہے کہ گولیاں نہیں مار رہے، فرق یہ ہے کہ آپ کو پروگرام سے اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیا۔ آپ کے چلتے ہی دیکھیے، یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو مت بھولیں کہ عمران خان کے دور میں چلتے ہوئے پروگرام، لائیو پروگراموں کو بند کروایا گیا کہ یہ شخص نہیں چاہیے ٹی وی کے اوپر، یہ آدمی نہیں چاہیے ٹی وی کے اوپر، یہ خاتون نہیں چاہیے ٹی وی کے اوپر۔ آج ایسا کوئی بھی نہیں ہو رہا، اور پریس فریڈم سے میں سینیٹر صاحب سے بسط احترام اختلاف کروں گا کہ پریس فریڈم آج پاکستان میں موجود ہے۔ یہاں کچھ ایشوز ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے، وہ ہم سالو کریں گے، لیکن کسی جرنلسٹ کو ہراساں نہیں کیا جا رہا۔ اچھا سلمان صاحب، آپ کی فرمائش کے مطابق ہم نے خرم صاحب کا جو وہ کلپ ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے کہ وہ چلا دیں، تو وہ ہم نے ڈھونڈ لیا اور اس کو چلاتے ہیں اور آپ سے بات بھی کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ فرمائش کر رہے تھے کہ خرم صاحب جو ہیں ان کا بیان چلایا جائے، تو ہم نے وہ بیان جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ ذرا سن لیں جی خرم صاحب نے کیا کہا تھا۔ اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے۔ اچھا، ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کا خدشہ ہے، معلومات ہیں؟ جی ہماری سیریس معلومات۔ آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کوئی 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا۔ جی تو سلمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے کیونکہ یہ ہمیں ڈسکوالیفائی کرنے والے تھے۔ اب ذرا ایک اور بھی چیز، غیر قانونی ایک منٹ اب ذرا یہ نہیں کہا آپ نے۔ اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے بھی کہی ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے، ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا سلمان صاحب، میں آپ کو بالکل آپ مجھ پہ یقین کر لیں کہ آرمی چیف نے بھی یہی کہا عمران خان صاحب کو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو اندر کریں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اندر کرنا ہے تو پھر مجھے آپ کی سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا۔ تو عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے رہے، اپوزیشن جو ہے اس وقت کی وہ عمران خان کو خطرہ سمجھتی رہی، دونوں ایک دوسرے کو اندر کرنے کے چکر میں تھے۔
کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ہی کہیں اندر ہو جائیں؟ حامد بھائی دیکھیں بنیادی حقائق جو ہے نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بنیادی حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی جو مارچ 2022 اس سال جو اکنامک سروے ہے وہ بتاتا ہے جو خان صاحب کا نہیں پی ٹی آئی کا نہیں جو گورنمنٹ کا اکنامک سروے بتاتا ہے کہ 17 سال کے بعد 6% گروتھ پہ اکانومی جاری تھی. ٹھیک ہے, آپ ایک دنیا کا پینڈیمک کووڈ-19 کا پاکستان نے دونوں زندگیاں بچانا اور معیشت کو بھی بچانے میں ایسا کام کیا کہ جو امریکہ کا لیری سمرز جو فائنانس سیکٹری تھا اس نے کہا اگر ہم عمران خان کی گورنمنٹ کا سمارٹ لاک ڈاؤن فالو کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ بچا لیتا. پھر اکانومسٹ نے پاکستان کو 3 ٹاپ جو ملک ہیں دنیا کے عمران خان کی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کی کہ انہوں نے سب سے بیسٹ پینڈیمک کو سیو کیا. اچھا اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی اور جو کرائسس تھیں اس کو یہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبلائز کرتی جا رہی تھی. جب خان صاحب کو پتہ لگا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے خود اور پھر شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا بتانے کے لیے کہ اگر اس وقت یہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوئی تو آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے معیشت کو اور سٹیل سپن میں چلی جائے گی اکانومی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نہ توڑیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے سنائی خرم دستگیر کی کہ ان کو فکر تھی کہ خان صاحب نے جو بات کی کہ میں NRO نہیں دوں گا قانونی طور پہ, اور کیا مطلب وہ کوئی جج جوری اینڈ ایکسیکیوشنر تو نہیں ہے. اور میں خرم بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پی ڈی ایم نے کتنے لانگ مارچز کیے, کتنوں پہ ٹیئر گیس چلی, کتنی ربر بلٹس جو تھی وہ چلائی, کتنے بندے شہید ہوئے ان کے. یہ تو ریڈ زون میں بھی آ گئے. یہ پی ڈی ایم نعوذ باللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے انہوں نے جمپیں ماری ہیں اور نعرے لگائے ہیں جا کے. اچھا اور یہ کہتے ہیں حامد بھائی کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو حامد بھائی پچھلے 6 مہینے میں یہ سنیں ذرا, یہ صرف پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے پاور میں اور یہ مسلط کی گئی ہے, دیکھیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. گلزار احمد جو وٹنس تھے رمضان شوگر کیس میں, سلو پوائزن ٹل ڈیتھ. مزمل راجہ وٹنس تھے, ریسپانسبل ٹو ڈرا منی, فیک اکاؤنٹس آف رمضان شوگر, سڈن ہارٹ اٹیک. نو ہسٹری آف ہارٹ ریلیٹڈ ایشو. غلام شبیر بے نامدار اکاؤنٹ ہولڈر, سارے لانڈرڈ منی کا سڈن ہارٹ اٹیک, نو ہسٹری آف ہارٹ پرابلم. سلمان صاحب کھل کر بات کریں, کس پر الزام دے رہے ہیں ہم بات کو. میں مجھے بات کرنے لوگوں نہیں, آپ کھل کر بتا دیں نا, اس طرح ویگ گفتگو نہ کریں عوام سے, کھل کر بتائیں. اگر الزام لگانا ہے تو لگائیں کہ یہ جو صاحبان ہیں جن کی جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوئی ہے بتا دیں. 1 منٹ بات کر لیں. کون ذمہ دار ہے ان کی ہم بات کریں. اس طرح کے غلط الزامات پر دیکھیں, لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, بیچ اس طرح نہ کریں. 1 منٹ, ایک باری باری بات کر لینا. آگے میں ختم اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جی میں جب بات کر لوں گا نا, اگر اس میں جھوٹ ہے تو آپ ضرور بتائیں جھوٹ بول رہا ہوں میں. ڈاکٹر رضوان مین انویسٹیگیٹر آف منی لانڈرنگ کیس شریف مافیا ڈائز پچھلے 6 مہینے میں ہارٹ اٹیک آفٹر کانسٹنٹ پریشر بائی شہباز شریف اور حمزہ شریف. پبلک ہے یہ کانسٹنٹ پریشر. عمران رضا انویسٹیگیٹر آف کیسز اگینسٹ رانا ثناء اللہ کمیٹڈ سوسائڈ, خودکشی کر لی اس نے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. ارشد شریف پہ 17 FIR کس نے کاٹے. ارشد شریف کو 2 گولیاں سر میں جو ماری وہ کس نے ماری. اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت ہی, ہم تو بیچارے. ذرا کرم بتا دیں کہ ارشد شریف کو, ڈاکٹر رضوان کو, عمران رضا کو اور یہ 4 لوگوں کے نام ان کو کس نے مارا بتا دیں آج. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. نہیں, آئی آبجیکٹ ٹو دس. لیکن لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس طرح کے الزامات مت لگائیں. لیکن میرا آپ سے سوال, اگر ثبوت ہے تو عوام کے سامنے لائیں, اس طرح کے غلط الزامات, قتل کے الزامات مت لگائیں. اچھا آج کی جو صورتحال ہے کہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے, 2 اہم فوجی افسران نے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے بعد تو آپ کی حکومت جو ہے اس کو مزید پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. لیکن آج رات تک اگر وزیر اعظم صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کا ایک اہم ممبر جو ہے وہ اگر استعفیٰ دے دے اور استعفے میں یہ ساری باتیں لکھ دے اور ارشد شریف کا بھی ذکر کرے اور سارے معاملات کا ذکر کرے, تو آپ کی حکومت کے بارے میں کیا تاثر جائے گا؟ ہمارا تاثر یہی ہے کہ ہم نے کسی جرنلسٹ کا اس کو نوکری سے نہیں نکالا, ہم نے اس کا شو نہیں چھینا, ہم نے کسی پر گولی نہیں چلائی. اور اگر کوئی قانونی معاملات ہیں اس قسم کے, صابر شاکر بیرون ملک اگر گیا تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں.
جی اگر صابر شاکر صاحب تشریف لے گئے ہیں یا ارشد شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں، ارشد شریف صاحب کو یاد رکھیں خیبر پختونخوا سے نکالا گیا تھا، اور جب عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں کہ میں نے سے کہا تھا تم چلے جاؤ یہاں سے، تو ہمارے کہنے پہ یا اور اس کے گواہان موجود ہیں کہ ارشد شریف صاحب اس ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک یہ تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں، درجنوں گواہات ہیں۔ تو اگر انہیں کس نے کنونس کیا، وہ کیسز کے باوجود کہتے تھے نا میں نے نہیں جانا، لیکن ان کو جب کنونس کیا، آج کے دن 27 اکتوبر ہے، آج انہوں نے واپس آنا تھا، 15 نومبر کو انہوں نے بول ٹی وی پہ اپنا شو شروع کرنا تھا، تو واپس آنے سے تو کیا اگر وہ بول ٹی وی پہ اپنا شو شروع کر رہے تھے تو کیا ان کو کوئی پریشر تھا کہ وہ انہوں نے صرف اپنا چینل چینج کیا، اور آج جس چینل پہ وہ کام کرتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھے ہیں، وہاں بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے آج آئی تھنک جو ہمیں ٹیک اوے ہے، پہلی بات پھر کہوں گا کہ آج یہ جو سائفر کا جھوٹ اور فتنہ تھا آج اس کا اختتام ہوا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سینس ہے، اور ابھی اختتام کے باوجود وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم کا ایک اہم ممبر آج استعفیٰ دینے والا ہے، قوم کی سینس یہ ہے، اور آج اداروں کی طرف سے بھی کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ پاکستان میں فاشزم کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جتھا بندی کے ذریعے حکومتیں تبدیل نہیں کی جائیں گی، اور ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے۔ آئین کے مطابق اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے، سلمان صاحب بھی کنٹیسٹ کریں، پوری پی ٹی آئی کنٹیسٹ کریں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اچھا مشتاق صاحب، اب کچھ اہم سوالات ہیں جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، وہ میں نے آپ سے کرنے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مشتاق احمد خان صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں ارشد شریف صاحب کے بارے میں، سنیں ذرا وہ سوالات کیا ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہے؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ مشتاق صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو سوالات اٹھائے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ کتنے اہم ہیں؟ دیکھیے، جو ارشد شریف شہید کی مظلومانہ شہادت ہے اس سے تو پورا پاکستان سوگ میں ہے، اور آپ نے دیکھا ان کی نماز جنازہ میں جس طرح لوگ آئے تھے، اور غائبان نماز جنازہ جس طرح ملک کے مختلف حصوں میں ادا کی گئی، اور ان کے لیے مکہ مکرمہ اور میں عمرے کیا لوگوں میں نے جس طرح، تو اس کے لیے لیکن پورا صرف ایک پاکستان شخص جو نہیں آیا، وہ بھی یاد کرنے کو سوگ نہیں کے آیا۔ اندر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تو ان کے خاندان کے لیے بھی، ان کے والدہ، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ اس بات کی ماضی ہے کہ پاکستان کے لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لوگ ظالم کے خلاف ہیں، پاکستان کے لوگ جمہوریت سے، اپنی آزادیوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت کا جو تھریٹ لیٹر ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کس نے مشورہ دیا دبئی کا، پھر یہ ہے کہ دبئی میں جب ویزا ایکسپائر ہو گیا کس نے مشورہ دیا کینیا کا، پھر وہاں کینیا میں جس کے ساتھ یہ رہائش تھے، پھر اس کے بعد جن کے ساتھ رابطہ تھا پاکستان میں، جیسے ڈی جی آئی نے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ تھا۔ شیری مزاری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ میرے ساتھ بھی ان کا آخر دم تک رابطہ رہا، اور لوگوں سے، ان تمام لوگوں کو، عمران خان نے بھی یہ کہا ہے، ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس کی ایک بیلاگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حامد صاحب بات کروں گا، جو ڈی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس غلطیوں کا اعتراف نہیں، اس کے ازالے کی بھی کوشش کر۔ مثلا ایک غلطی تو یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان، اس کے لیے آپ نے نیب کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے جوڈیشری کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی انہوں نے کہا اور سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کی ایک کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی صحافیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لوگ انگلی آپ کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں بلاول نے علی وزیر کے بارے میں کہا کہ ان کے سامنے مظاہرہ کریں کہ جن کے ہاتھ میں ان کی رہائی ہے، آپ کی طرف لوگ انگلیاں جو ہیں اٹھا رہے ہیں، اعظم سواتی کا جو ہے آپ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نظر آنے والے اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بہت سے لوگوں نے آج سوال مجھے بھی پوچھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ارشد شریف صاحب کا جو نماز جنازہ تھا اسلام آباد میں، اس میں عمران خان صاحب کو شریک نہیں ہونا چاہیے تھا؟
جی شکریہ حامد بھائی. ایک بات تو جو ہمارے دوستوں نے جو کی ہے اس کو میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. یقین مانے کہ ارشد شریف کو تو نہ میں پرسنلی جانتا تھا, میں ان کو رسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے ایک ایسے صحافی تھے جو دلیر نہ ڈر طریقے سے وہ اپنے پروگرام کرتے تھے. ان پہ 15 کے قریب FIR ان کی گورنمنٹ جو ہے PDM کی گورنمنٹ نے ڈالے. ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکے. انہوں نے ایک فلم بنا رہے ہیں وہ جو بیہائنڈ کلوز ڈورز, اور اس فلم میں حامد بھائی جو میں نے اس کے دیکھے ہیں, آپ خود دیکھ لیں کہ ساری PDM کی جو ہے قیادت وہ اس فلم کے اندر ہے. اچھا پھر ایک اور آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو ایک صحافی ہے, اور مجھے یقین ہے حامد بھائی کہ آپ کو بھی زخمی کیا گیا, آپ نے بھی بہت شدید رد عمل شو کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی جان بچ گئی, لیکن قتل تو آپ کو بھی کرنے کی کوشش کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ارشد شریف کی بات نہیں ہے, ہماری پوری میڈیا کی, جرنلزم کی. چھوٹا سا سوال ہے کہ عمران خان ان کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے, اس کا جواب دیں. سر میں آنسر کرتا ہوں. جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا ہے, ان کی لیڈر جو ہے لندن سے بیٹھ کے ایک ٹویٹ کرتی ہے جو زخموں پہ ٹائم بہت کم ہے, ذرا جلدی سے جواب دے دیں. اور میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پوری میر لانگ صاحب مارچ نمک جو اس ہے بات پر ہے تحسین پیش کرنے لگے. نہیں ہم کیسے بھول ارشد بھلائیں شریف جی. کو. کلثوم نواز جو ہے وہ بستر مرگ پر ہیں اور PTI کے لوگ ان کے اسپتالوں کے کمرے میں گھس کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. ان کے خلاف جو ہے عجیب و غریب گفتگو پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پہ ہو رہی ہے. وہ مرحومہ چلی گئی ہیں. اب تو اس طرح کی یہی اچھا ان کو میرا سوال ہے سر, فاشسٹ طریقے کار کو بدلنا ہے. یہ سوال اہم ہے. سوال پوچھ لیں کہ عمران خان کیوں نہیں گئے آج. میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے, آپ کو فیشزم ہی پسند ہے, کیونکہ فیشزم میں اظہار رائے اور اعزاز آپ خیال کو ایک بند کیا بستر جاتا ہے. مرگ پر پڑی معزز خاتون کے کمرے میں گھس کر کہیں کہ یہ سیاست ہے, یہ فاشزم ہے. کل صبح یہ جواب آپ نے دینا ہے کہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی خاتون کے بارے میں ٹویٹس کیوں ہوئے پاکستان. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ جو چلیں آپ بد تہذیبی ہے, یہ جو فاشزم ہے, اس سے ہم برسر پیکار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سلمان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.